international relations theories. What are these and what is the main objective? Why certain theories have been framed? You know, the theories have been framed in the international framework. These are basically determine and hint at the driving forces and the politico-economic thinking and the planning, how to govern the states, how to establish relations with other states, so that these are in the benefit of certain leaders and the certain states and advance their politico-economic interests and benefits in the world. Therefore, we say the international relations theories basically help us to understand the way the international politico-economic system work. These also highlight the basic ingredients and the driving forces behind constructing the politico-economic policies and engagements of the nations world around. There are three key theories in this respect we are going to discuss today. These are realism, liberalism, and constructivism. First of all, we take the realism. This theory basically revolves around the national interest. The states are more concerned about their national interest, and they believe whatever the means which are really going to take their national interest forward and advance their national interests, they consider those mechanics, those forces, or the political dynamism genuine, justified, and legitimate. And even if the political immoralities are concerned, they are not bothered about that. The main area of interest and the thing which is maximum instrumental in that context is the national interest, and they have to serve the national interest even at the cost of the moral standards. Therefore, morality stands subservient to the national interest in this context. And almost this appears to be very much near to the Machiavellian school of thought, because the Machiavelli believes that for the sake of national interest, for the sake of the state, or in the interest of the king and the monarch or the chief executive, you can do whatever you like. Therefore, we will now dilate upon this subject by giving examples from the present political environment going on around us. You see, there are proxy wars going on in the world right now, and the most important is a proxy war going on between Saudi Arabia and Iran in Syria. In this context, they are least bothered about the killing of the people, the loss of the property over there, just to advance their national interest. In the same manner, you see even Russian involvement over there or the United States involvement over there, that is also to advance their national interest. Number two, you have seen China. There are piracy going on in China. There is a violation of intellectual property rights over there, and China has been considered expanding its territorial jurisdiction by building certain or the developing certain coral reefs and having control of the uninhabited islands in the South China Sea. And that has created a kind of confrontation between China and Japan, you know, on the Senkaku Island. And there is a conflict going on between China and Vietnam, China and Philippines, even Taiwan. These are the things basically, the major driving force or the thing which triggers for such moves or the political moves is the national cause and the national interest. Then we see in the recent past, in 2014, you know, there has been an upheaval in Ukraine. In Ukraine, there was a pro-Russian government over there. That was a democratic government. But a kind of political disturbance was created by the Western nations just to topple or just to get away with the pro-Russian government over there. There were protests in the capital for a long time, and subsequently, with the help of a military coup, the pro-Russian government was replaced
by the pro-Western government. And at the same time, the Russia also used force to serve its national interests, and it occupied the Crimean Peninsula. Subsequently, though it managed to hold a referendum over there, because the majority of the Crimean Peninsula were Russian-speaking people. Therefore, Crimea was annexed by Russia in 2014. In the same country, I mean the Ukraine, in the eastern Ukraine, which was again dominated by the pro-Russian or the Russian-speaking people, a movement for autonomy was started over there. This way, the Western nations tried to serve their cause by making use of the force, and the same thing was used by the Russian just to serve their national interests. And again we have seen in case of Saddam and Gaddafi, these two regimes were toppled by making use of the force by the United States and its allies. Since this was in their national interest, therefore they didn't bother even the United Nations Security Council. They didn't take both of these issues, I mean toppling of Saddam and Gaddafi, to the United Nations Security Council, or try to seeking any support or legitimate power which is enshrined to the Security Council to topple these two regimes. Just a crude use of force was exercised. And then we have seen before that in 1979, Soviet Union entered its forces into Afghanistan. And that was again use of force to serve the national interest of Soviet Union. And again, Soviet Union forces were repulsed by making use of the force in the form of Mujahideen resistance or the proxy war, which was fought by the United States through Pakistan. This way, we say in the realism or under this theory, the countries are more concerned about the national interest and they are not concerned about the means to realize this objective. Therefore, the most important thing in this is security and material power. They have to acquire the security of their state and increase their material power. This thing was quite phenomenal during the colonial era. The imperialist powers of the West, to serve their respective national interests, they just spread all around the globe and they started capturing and controlling the weaker nations of the world and then utilizing their resources to advance their national interests. Next is the liberalism. This theory, instead of making use of the direct force such as military action, places emphasis on international cooperation as a means of furthering each nation's respective interests. इसमें force नहीं बल्कि interaction और cooperation, उसके ज़रिए आप अपनी national interest को serve करते हैं. मिसाल के तौर पर right now economic globalization is going on. आप ये देखते हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली राइवल कंसिडर होते हैं, लेकिन इनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है और चाइना की सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स को हैं. तो वजह क्या है कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में समझा कि बाय वे ऑफ कोऑपरेटिंग विद ईच अदर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट्स दे कैन सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट बेटर. गोया के यूज़ ऑफ फोर्स को अवॉइड किया गया और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इस टूल को इस्तेमाल किया गया. इसमें एक इंटरडिपेंडेंस की एनवायरनमेंट से फ़ायदा उठाया जाता है. जब आप समझते हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री एंड दैट कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टन पॉइंट्स ऑन आवर कंट्री, तो देन अ कोऑपरेशन और अ काइंड ऑफ अलायंस और एसोसिएशन इज़ डिवेल्प मोर. इसकी बड़ी मिसालें हैं. आसियान एक बहुत बड़ी मिसाल है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अब ये 10 ममालिक हैं, इनकी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो बैक बर्नर पर रख दिए जाते हैं इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये एक रीजनल ब्लॉक और रीजनल अलायंस बनाते हैं जिसमें सारे मुल्क अपने टैरिफ को कम करके, अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करके, मार्केट रिफॉर्म्स करके और ओपन करके, तो ये फिर फ़ायदा उठाते हैं. और इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी बनाया और ये
انہوں نے یہ ایک ڈومینو افیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا کہ جب یورپین یونین ایک پہلے جو کہ یورپین کامن مارکیٹ تھی، جب وہ ایک سکسیس سٹوری بنی اور یورپ نے اس کوآپریشن سے اور انٹر ڈپینڈنس کو ایک یونائٹڈ فورم کی شکل میں فائدہ اٹھایا، تو پھر یہ چیز ریپلیکیٹ ہوئی دنیا میں۔ یورپین یونین کے بعد سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ایک ریجنل الائنس یا بلاک بنا جو کہ سکسیس سٹوری میں کنورٹ ہوا، وہ آسیان تھا، اور آسیان کے بعد آپ نے دیکھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن آیا۔ تو یہ کانسیپٹ اس تھیوری کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں گویا کہ اکنامک انٹر ڈپینڈنس کو ایک ٹول سمجھا جاتا ہے، ایک بینیفیشل ٹول سمجھا جاتا ہے، اور جن پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ان سے جنگ کر کے اس کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں ان ایک کوآپریٹو مینر، اور آپ بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تنقید جب اس تھیوری پر ہوئی کہ یہ جو لبرلزم ہے، یہ انٹر ڈپینڈنس بعض اوقات جنگوں پر ابھار دیتی ہے، یعنی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپینڈنس ہے کسی پر تو اس سے جنگیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ ماضی میں ایسے ہوا، جیسے یورپ میں جنگیں ہوئیں کہ ایک کے پاس کول ہے دوسرے کے پاس آئرن ہے، تو اس لیے جنگ ہوئی کہ ہم اس کا کول حاصل کر لیں۔ لیکن جو نیو لبرلسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک قریب آتے ہیں انٹر ڈپینڈنس سے۔ اس دور میں اب یہ دور چونکہ بدل گیا ہے، اب اس میں یہ وہ دور نہیں ہے امپیریلسٹ یا کلونیل ایرا جب کہ یورپ میں اسی بیس پر جنگیں ہوئیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک کنٹری کے پاس کول ہے اور دوسرے کے پاس آئرن ہے، اور سٹیل بنانے کے لیے they require both, or they believed in capturing the other country so that the other country's resources are under your use۔ نیو لبرلسٹ نے یہ کہا اس سے لوگ قریب آتے ہیں۔ مثال اب موجودہ دور کی کیا مثالیں؟ ایک مثال میں آپ کو سعودی عرب اور امریکہ کی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ امریکہ اور سعودی عرب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اس میں انٹر ڈپینڈنس کا پہلو کیا ہے؟ انٹر ڈپینڈنس کا پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ کی ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ویپنز چاہیے، اور امریکہ کی انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے اگر اتنی اماؤنٹ اور جو اتنا والیوم جو ویپنز کا ہے اگر وہ سیل ہو سعودی عربیہ کو۔ اور دوسرا اس کا جو کہ سب سے بڑا الائی وہاں اسرائیل ہے، تو اسرائیل کو سپورٹ ملتی ہے بائی گیونگ دیز ویپن ٹو سعودی عربیہ، اور پھر سعودی عربیہ کی جو پراکسی وار ہے سیریا میں، اور سیریا چونکہ اینیمی ہے اسرائیل کا، تو ان اے وے اسرائیل بینگ سپورٹڈ تھرو دس پراکسی وار۔ پھر آپ نے دیکھا کہ رائٹ ناؤ پاکستان امریکہ کیوں قریب آئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لبرلزم جو تھیوری ہے یہ اپنی ایک انداز سے پرفارم کر رہی ہے یا یہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے، اور اس میں جو سٹمبلنگ بلاک ہے اور جو میجر obstruction ہے وہ ناردرن الائنس جس کی اس وقت افغانستان میں گورنمنٹ ہے، اس کے جو طالبان کے ساتھ ایک الائنس بننا ہے فیوچر میں، یا جو کوآپریشن کی اصول جو طے ہونے ہیں، اس میں وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، اور امریکہ کے جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں ان دا ایئرز ہیڈ وہ بھی پروٹیکٹ ہوں افغانستان میں، کہ پھر وہ وہاں سے رخصت ہو۔ اور ہماری جو پھر امریکہ جو تعلقات ہیں اس سے ہماری جو ایک انٹرنیشنل ساکھ ہے، اور جو ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہم چلے گئے تھے، اور ہمارے ایک عالمی تنہائی پولیٹیکل تنہائی جیسے کہتے ہیں اس کا ہم شکار تھے، وہ دور ہوئی، اور پاکستان کا اچھا امیج ابھرا کہ یہ دنیا کے ساتھ چلنے والا ملک ہے، اور اٹ بلیوز ان پیس، اور اٹ ہیلپس ادر کنٹریز ٹو ریئلائز پیسفل گولز اور اسٹیبلش پولیٹیکل پیس ان دا ورلڈ۔ پھر اس میں آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، تو یہ بھی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا الائنس ہے، اور اس کا مقصد بھی ہے کہ دنیا کے جو ڈسپیوٹ ہیں وہ تھرو پیسفل مینز ریزالوز ہوں، اور اس طرح کی جنگ میں دنیا نہ جائے جس طرح فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار کی شکل میں گئی ہے۔
تو اگرچہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ یو این او پولیٹیکل جو اپنے آبجیکٹیوز تھے ان کو ریئلائز کرنے میں اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس میں بھی حقیقت ہے کہ اس کے کچھ ایریاز ہیں جہاں اس نے رول ادا کر کے دنیا کو کانفلکٹ اور کلیش سے نکالا ہے اور پیسفل طریقے سے پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا ہے. جیسے ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا، اس میں یو این او کا ایک رول تھا کہ ایک پیسفل مین سے East Timor came into being. Likewise, same happened with the South Sudan. اگرچہ کشمیر میں ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئی، تو اس لیے اس پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. Then comes the third theory, that is Constructivism. اب Constructivism میں آپ دیکھتے ہیں this rests basically on the belief that instead of pursuit of material interests, it is a nation's belief systems, historical, cultural and social, that determine its foreign policy and political behavior. تو اس میں بلیفس، ویلیوز اور کلچرز کا عمل دخل انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی ملک کی فارن پالیسی کو چاک آؤٹ کرنے میں اور اس کو بلڈ اپ کرنے میں، اور اس کے پولیٹیکل تھاٹ یعنی اس کی جو انٹرنیشنل اپروچ ہے اس میں مٹیریل کنسیڈریشنز نہیں ہیں. اب یہ تھیوری میں مٹیریل نکل گیا، اس میں آپ کی ویلیوز آپ کی آ گئی، آپ کا ریلیجن آ گیا، آپ کی کلچرل ویلیوز آ گئی، آپ کی لنگوسٹک کنسیڈریشنز آ گئیں، یعنی نان ٹینجیبل تھنگز اس میں آ گئیں. اور اس میں آپ نے دیکھا، تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں، کہ نٹشے کی ایک ڈاکٹرین ہے، ڈاکٹرین آف سپر مین. اب یہ جرمنی میں اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا کہ جرمن قوم ایک سپیریئر ریس کے موڈ میں چلی گئی اور ماسٹر ریس کہنا شروع کر دیا، خود کو پیور ایرینز کہنا شروع کر دیا، اور ماسٹر ریس یا پیور ایرینز یا سپر مین ہوتے ہوئے اپنا ایک رائٹ سمجھ لیا گیا کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو رول ان دس یورپین کانٹیننٹ. دیر کوڈ بی ادر ریزنز ایز ویل، دوسری ریزنز ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار کی، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ یہی سپیریئر ریس کا بھی کانسیپٹ ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ نیشنلزم کی جو اسپرٹ ہے بعض اوقات لنگوسٹک ہوتی ہے، جیسے عرب لیگ بنی ہے، تو عرب لیگ بنی ہے اس کے پیچھے لینگویج کا کانسیپٹ تھا کہ ایک لینگویج نے ان کو اکٹھا کیا. یا پھر آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بنی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریلیجن تھا، اس کی وہ ایک بیس تھا. تو یہ چیزیں، اس کا مطلب کہ ریلیجیس کنسیڈریشنز اور آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں اور آپ کی جو کوئی لنگوسٹک گراؤنڈز ہیں، ایون آپ کے جغرافیکل ہیبیٹیٹس ہیں، یہ بھی آپ کو کوہیزونیس میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کو ایک بانڈ کی شکل دیتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو کانسیپٹ اور تھیوری پیش ہوئی کلیش آف سویلائزیشن کی سیموئل پی ہنٹنگٹن کی طرف سے، اس کی بیس کیا تھی؟ اس نے کہا کہ جو سویلائزیشنز ہیں یہ بھی کلچرل فالٹ لائن پر اور ریلیجیس فالٹ لائن پر کٹھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ کلیش اور کنفرنٹیشن کر سکتی ہیں. تو گویا کہ جو سیمنٹنگ مٹیریل ہے، جو بائنڈنگ فورس ہے، وہ ادر دین دا مٹیریل جو انٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ یہ لوگوں کو جنگوں پر بھی ابھارتی ہیں اور ان کا جنگ ہونے کا امکان ہے. جیسے اس نے کہا کہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے دیٹ از لائکلی ٹو کلیش ود دا اسلامک سویلائزیشن. اب اس کی جو گراؤنڈ اور بیس ہے وہ مٹیریل نہیں ہوگی بلکہ ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں. اسی طریقے سے اس نے کہا جی ویسٹرن سویلائزیشن از لائک ٹو کلیش ود دا آرتھوڈاکس سویلائزیشن. دین کم دا نان اسٹیٹ ایکٹرس، کہ دنیا میں اسٹیٹس کے علاوہ اور بھی ادارے ہوتے ہیں جو کہ بڑا پولیٹیکل آج کل انفلوئنس رکھتے ہیں. اور اس وقت وہ کون سے ادارے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز میں؟ جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے. اب یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پبلک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ پریشر گروپ کے طور پر کام کرتا ہے اور ملکوں کو مجبور کرتا ہے جہاں کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو یا ادر کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں تو یہ پھر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یہ ایکٹیو ہوتی ہے اور پریشر ڈیولپ کرتی ہے اور ساری دنیا میں ایک نو ہاؤ کریٹ کر کے ایک اپنا سے بناتی ہے اور پروٹیسٹ لانچ کرتی ہے اور یہ پھر دنیا میں ملکوں کی جو پالیسیز ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح گرین پیس ہے. اب یہ کلائمیٹ کے حوالے سے گرین کلائمیٹ کی جو کلچر دنیا میں اور جہاں کہیں CO2 ایمیشنز ہیں یا گلوبل وارمنگ اور اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے تو گرین پیس بیکمز مور ایکٹیو اور یہ پھر پروٹیسٹ کرتی ہے. لائک وائز ٹرانس نیشنل کارپوریشنز. تو یہ جو TNCs ہیں
یہ بھی ایک رول ادا کر رہی ہیں آج کل حکومتوں کے فیصلوں پر. جہاں اس کی انٹرسٹ متاثر ہوتی ہیں تو یہ پریشرائز کرتی ہیں اور بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر کوئی نیوکلیئر وار نہیں ہوئی یا کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تو اس میں ایک رول ٹی این سیز کا بھی ہے، کیونکہ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ آل اوور دا ورلڈ، تو یہ بڑی جنگوں کے خلاف ہیں. صرف اس حد تک لمیٹڈ سکیل پر ممکن ہے یہ جنگیں کروا دیں جہاں ان کی اپنی انٹرسٹ ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جیسے پولینڈ میں کانفرنس ہوئی تو یہ بھی ایک عوام کا پریشر تھا، ورلڈ وائڈ پریشر تھا، انہی اداروں کا پریشر تھا کہ یو این او کو اپنا رول ادا کرنا پڑا، اور یو این او نے پولینڈ میں کانفرنس کی کہ دنیا میں CO2 امیشنز کو کس طرح منیمائز کیا جائے. یہ میں نے کچھ بیسکس بتانے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم IR کو آفر کر رہے ہیں، تو وہ ان تھیوریز کی حقیقت سے اتنا واقف نہیں ہوتے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ کچھ بیسک چیزیں اور جنیرک چیزیں ان کے سامنے رکھیں، باقی اس کے بعد ان تھیوریز میں ان کے جو پائنیئرز ہیں، جو کنٹریبیوٹرز ہیں، ان کے نام آتے ہیں. پھر اس میں تھوڑی تھوڑی چینجز ہیں، اس کے آف شوٹس ہیں جو کہ نیو لبرلزم یا نیو ریئلزم یا پوسٹ لبرلزم، اس طرح کی آگے ٹرمینالوجی آتی ہے جس میں سلائڈ چینجز کے ساتھ آپ نے اضافہ کرنا ہے اور بلڈ اپ کرنا ہے. تو یہ بیس لائن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو اس میں ہم جو کنکلوڈ کریں، آپ دیکھیں کہ یہ میں نے 3 لائنوں میں آپ کے سامنے کنکلوژن رکھ دینا ہے. کنکلوژن میں کیا ہے کہ میں کہوں گا کہ بریفلی اسپیکنگ ریئلزم ڈیلز مینلی ود سیکورٹی اینڈ مٹیریل پاور. Liberalism looks primarily at economic interdependence, and Constructivism links itself with the role of ideas, values in shaping the international politico-economic system. تو یہ میری اس ٹاک کے بعد میں یہ تینوں تھیوریز کا ایک رائٹ اپ آپ کو سلائڈز کی شکل میں پیش کر دوں گا تاکہ پرماننٹلی یہ مٹیریل آپ کے سامنے رہے، اور کم از کم اس بیسس سے آپ ڈیویٹ نہ کریں. آئندہ میں پھر جو دوسری امپورٹنٹ تھیوریز ہیں جیسے مارکسزم اور فیمنزم ہے، نیکسٹ جو اس معاملے میں تھوڑی سی میری ٹاک ہوگی تو وہ ان 2 تھیوریز کے حوالے سے ہوگی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.